अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने बयानिए की कन्फ्यूजन से लेकर पार्टी सदर के बयान को ज़ाती राय कहना और फिर पार्टी क़यादत के फैसले को गुनाह करार देने तक का सफ़र तय किया है। यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने आज खुलकर क़यादत में इख्तलाफात की बात की। उनका कहना था कि आइंदा हुकूमत बनानी है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। हमजा शहबाज से जब मफाहमत और मज़ाहमत से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मफाहमत का मतलब ये नहीं कि 2 साल आप जेल में गुजारें, बल्कि मफाहमत का मतलब है कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ये पार्टी में हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे। अयाज अमीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तंजीमी इजलास हो रहे हैं, हर इजलास में पार्टी के कायद नवाज शरीफ की क़यादत तले हम एक हैं के नारे भी लग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इख्तलाफात की बातें भी खुलकर हो रही हैं। पार्टी रहनुमाओं के बयानात में तजाद भी नज़र आ रहा है। क्या ये खुद कंफ्यूज हैं या आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा है? ये कंफ्यूज्ड हो, और ये पाकिस्तान में सबसे सियाने और समझदार लोग हैं। सबसे लंबा तजर्बा सियासत में इनका है। इन्होंने जब वो जनरल ज़ियाउल्लाह के छतरी तले शुरू किया था, बहुत सारे लोग तो मतलब आई एम श्योर आप तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, आप तो जवानी की दहलीज पे आप कदम रख रही हैं, हल्का हल्का कदम रख लें, तो आपने तो वो देखा ही नहीं है। ये वहाँ से लेके अब तक आए सबसे सियाने, सियासत भी, माल भी इतना। और फिर एक बात माननी पड़ेगी, खुद माल बनाते थे और अपने चमचे खर्चों को उनको भी खूब खिलाते थे। वैसे ये इनका एक है कि वो हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको देते थे। ये हमारी जो बिरादरी है, ये जो हम जो हैं क्या आज़ादी इजहार वाले चैम्पियन जो हैं, इनको ऐसे निवाज के इन्होंने वो किया है। मीडिया पे कंट्रोल इनका जो मीडिया पे कंट्रोल था वो तो किसी प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस वाला नहीं था। तो ये कोई ऐसे नहीं, ये अब बात है वॉर ऑफ सक्सेशन है। औरंगजेब के तो वो 4 बेटे थे जिनमें था, तो यहाँ पे वो 4 बेटे तो नहीं हैं। ये वॉर ऑफ सक्सेशन वो बड़े रहनुमा साहब इमाम साहब का है जो लंदन में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे उनके साथ हादसा हो गया, उनको सज़ा मिल चुकी है, बेटी को भी सज़ा मिल चुकी है। अगले इलेक्शन में वो इसलिए एक किस्म के डिस्क्वालिफाइड है। उन्होंने तो आना है वापस, तो जेल जाना है। बेटी जो है वो जमानत पे रिहा है, तो उनका वो प्रॉब्लम है। लेकिन इनका फलसफा है कि हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को भी नहीं खेलने देंगे, चाहे हमारा सक्का भाई हो उसको भी नहीं खेलने देंगे। अब जो छोटा भाई है उनके अपने कारनामे होंगे वो एक तरफ, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात में कुछ किया जाए। पर उनकी कोशिशों का मतलब है कि ताजपोशी नून लीग की उनकी फिर होगी, और उनके जो होनहार बेटे हैं, उनके 2 बड़े होनहार बेटे हैं, एक यहाँ है और एक जो हैं वो लंदन के हैं, वो भी कमाल के हैं, तो वो होगी। तो ये एक दूसरे को, ना यहाँ पे कोई नजरिया है, ना यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी है या कोई और चीज है, बिल्कुल खालिस्तन ये एक खानदानी डिस्प्यूट है। कोई इसमें कंपीटिंग फलसफे नहीं। ये जो है वोट को इज्जत और फलाना दो और ये दो, ये बहाना और उज़र है कि जी हमारा है, हमारी बात चलेगी। इनके गिर्द वो जो हैं इमाम साहब लंदन वाले, उनके गिर्द एक टोला है जिन्होंने इनकी साबका हुकूमत को डबोया। इनसे लड़ना है, उनसे लड़ना है, इदारों का नाम क्या लिया जाए, डॉन लीग्स का नाम क्या किया जाए। उनमें ऐसे किरदार जो हैं जो उछलते थे और ऐसे, वो अब बिल्कुल पर्दाए सियासत से गायब हैं। वो तारिक अज किस्म तारिक फातमी वगैरह अब पता नहीं वो कहाँ हैं। हमारे साथ मेरे साथ असेंबली में 1-2 ख़वातीन बैठती थी, बड़ी आगे वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, किसी को नहीं पता। उनके लिए इश्तिहार देना पड़ेगा, तलाश गुमशुदा। तो यहाँ पे और कुछ बात नहीं है, सिर्फ खानदानी है। आज इनको ये पता चल जाए कि जी हम आ रहे हैं और हमें वो सज़ा जो है, सज़ा हट रही है, ये वाले लोग जा रहे हैं, हमारी सज़ा हट जाएगी,
تو ان میں پارٹی میں بالکل اتحاد ہو جائے گا, کچھ اس میں نفاق رہے گا نہیں. تو یہ سپوائلز, وہ جو انگریزی کا لفظ ہے سپوائلز, اس پہ یہ لڑائی ہے کہ کون یہاں پہ کرے گا. یہ کوئی کیپٹلزم ورسز سوشلزم یا سوشلزم ورسز اسلام یا اسلام ورسز طالبان والی کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ بالکل اپنا ان کا خاندانی وہ چیز ہے. ایک گروہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک گروہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ڈکٹیٹرشپ جو اوپر فیملی کی ہے, ہم بھی اس جماعت میں رہے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ سلمان غنی صاحب وہ کیونکہ رہتے نہیں, وہ یاد کرانے سے وہ نہیں وہ پرہیز کرتے, تو میں نے کہا میں پہلے بتا دوں. اچھا کہ آپ نے بتا دیا. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے وہ وقت ضائع ہوتا ہے. آپ تو رہے تھے, آپ تو ایڈوائزر رہے تھے, اور آپ تو یہ رہے تھے, اور ٹکٹ لیا تھا, اور یہ کیا تھا, اور وہ کیا تھا. تو ان کا صرف یہ ہے. اب ان کا وہ الو سیدھا نہیں ہو رہا. نالائق حکومت ہے, نالائق حکومت کے سامنے ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے, پر نالائق گورنمنٹ اور اس سے زیادہ نالائق اپوزیشن, یہ آج کل سیاسی صورتحال پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی دونوں طرف ہی نااہلی آیا ہیں. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انقلاب اور مفاہمت اب بھی ٹکرا رہے ہیں, جیسا کہ خاندانی تنازع کا ذکر کیا, تو یہ خاندانی لڑائی جو ہے اس کا خمیازہ پارٹی کو تو نہیں بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں مریم, میں کوئی نئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس سے پہلے بھی بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بحران ان کی پارٹی کے اندر ہے. ان کی سیاست ایشوز پہ کوئی ایسی بحرانی کیفیت نہیں ہے, ایسی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اختلاف رائے تو ہوا نا, ایک بیان جو متضاد بیان سامنے آیا. اختلاف رائے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے, پارٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے, اور جب پالیسیز طے پا جاتی ہیں تو پھر پارٹیاں اس پہ کاربند رہتی ہیں. اس سارے جس بات کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ایک بات پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ جن کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہے, کوئی مزاحمت کی بات کر رہا ہے, تو ایک چیز پہ تو کنسنسس ہے کہ دونوں گروپس جو ہیں, یہ دونوں جو اختلاف رائے, کہ نواز شریف کی لیڈرشپ پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہے. باقی یہ بات درست کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ کیفیت اس پارٹی کے اندر نہیں ہے. وہ جو اختلاف, جو نظریات کی بات کی جاتی ہے, خیالات کی بات کی جاتی ہے, احساسات اور جذبات, ایک زمانے میں یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا تھا. ایک زمانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت کچھ کہنے والے بالآخر اسی راستے سے پھر وہ بھی اقتدار میں آتے ہیں, اور یہی پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ ہے. خواجہ آصف صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے, کہ ان کا جو موقف ہے وہ ریئلٹی پہ مبنی ہے, کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے. اور کون سی پارٹی ہے, کیا ابھی ذکر کیا کہ ضیاء الحق صاحب کا, تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ایوب خان کے ذریعے آئے تھے. اور آج کی حکومت کس طرح آئی ہے؟ ابھی پرسوں ہمارے بھائی اور دوست یاز امیر صاحب جن اندھیروں کا ذکر کر رہے تھے, اس سے بڑی حقیقت تو کوئی نہیں جو انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کچھ مقاصد, کچھ نظریات اور کچھ خیالات کے حوالے سے یکسو ہوں, تو پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو صورتحال طاری ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ان نظریات کی بنیاد پر ان کا ساتھ دینا ہے. یہ تو ساری بات ہے. وہ جو کہا گیا کہ اگر ان کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ آ رہے ہیں تو پھر بڑے بڑے لائنوں میں لگتے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک میسج آتا ہے. یہ آپ کو خود عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ 20 سال تک انہوں نے سٹرگل کیا ہے, اس میں تو کوئی دو راہ نہیں کہ انہوں نے سٹرگل کیا ہے. بالآخر انہیں پلوں کے نیچے سے انہیں چل کے آنا پڑا ہے, اور آج صورتحال ان کی کیا ہے یہ تو آنے والے انتخابات میں پتہ چلے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انتخاب کا بگل بجے گا نا, پھر پتہ لگے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے, ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, یہ تو سارے مانتے ہیں. کیوں انٹیکٹ ہے؟ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ان کی سٹرگل نہیں ہے, خود اس حکومت کی نائلی اور ناکامی ہے کہ اس حکومت سے جو توقعات لوگوں کو تھی وہ کیا پوری ہوئی ہیں, کیا لوگوں کے جو معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے, کیا لوگوں نے جو ان سے ریلیف کی امید رکھی تھی ریلیف ملی ہے یا تکلیف ملی ہے, کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آیا ہے. سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ نون اور شین میں اختلافات کی بات کی ہے, کیوں نہیں نظر دیکھیں آ رہے نون اور شین کے جو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا ہے, آپ نے جا کے کبھی دیکھا کہ کیسے الیکشن, کس کی تصویر لگی ہوئی تھی؟
تصویر تھی نواز شریف کی. ٹھیک. جس دن الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس کس کے ساتھ, سب کے ساتھ ایک ہی تصویر ہوگی, اور انہیں عدالتی طور پہ وہ نااہل ہیں پاکستان میں. لیکن پاکستان میں عدالتی طور پہ نااہل شخص کو آج بھی دیکھا جائے تو ڈسکس ہم اسے ہی کر رہے ہیں. تو میرا خیال عدالتی نااہلی اپنی جگہ پہ موجود ہے. سیاسی طور پہ نااہل آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے سیاسی محاذ پہ شکست نہ دیں. نواز شریف کا ڈنکا تو آج بھی بجتا نظر آ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ آصف نے بھی آج کہا کہ انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اس وقت جس سٹیج پر نون لیگ ہے, نون لیگ جو سیاست کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار ہے انتخابات کے لیے؟ دیکھیں, انتخابات کے لیے کوئی پارٹی فی الحال تیار نہیں ہے, نہ کسی کا موڈ ہے, نہ کسی کی خواہش ہے. یہ صرف نعرے ہیں, کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی اے کو اتنے ولنگ نہیں ہوتے کہ انتخاب جلدی ہو جائیں, کیونکہ انتخاب لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. فائنینشیل اور جو فائنینشیل اس کے پریشرز ہوتے ہیں, اور دوسرے بہت سے سیاسی پریشرز ہوتے ہیں. جا کے لیڈروں کو مکھن لگانا پڑتا ہے اپنی اپنی پارٹی کے, کیونکہ جو سیٹیں ٹکٹ ملتے ہیں وہ لیڈروں کی خواہش پہ ہوتے ہیں. ان کے وہ اور ان کے گرد ایک چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے, وہ ملکیت ہوتی ہے پارٹی اس وقت ان کی. تو لہٰذا ایم این اے ایم پی اے کو اتنے شوقین نہیں ہوتے, لہٰذا الیکشن تو چھوڑ دیں یہ باتیں. بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پارٹی کے اندر مسائل ہیں, تب میرا خیال ہے اس کو سلجھانا آسان ہوگا. اس وقت تو یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کریں گے جو ہے, یا جو ایمفسس جو نواز شریف پہ ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کنسنسس ہے وہاں پہ, لیکن اس سے ذرا آپ ایک قدم ادھر, ایک انچ ادھر آئیں گے نا تو پارٹی میں مختلف ڈائریکشن میں پارٹی نکل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کیمپ میں یہ سوچ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے؟ دیکھیں, اس کو یہ ہے کہ اسٹائل آف پالیٹکس جو ہے وہ نواز شریف کا اور مریم کا کنفنٹریشنل ہے, لڑائی جھگڑے والا ہے, اور اس کے لیے سلوگن کچھ بھی لگائے جائیں, مقصد ان کا صرف یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی گیم نہیں ہے نا, ان کی گیم تو اس وقت ہے جب یہ سسٹم کولیپس کرے گا. دیکھیں نا, نواز شریف صاحب پہ سزا ہے, مریم پہ سزا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اگر یہ سٹیٹس کو قائم رہتا ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ اس سسٹم کا کولیپس کرنا ضروری ہے, اور کولیپس اسی وقت ہوگا جب کنفنٹریشن بڑھے گی. کنفنٹریشن اس طرح بڑھی جائے کہ اداروں کے ساتھ بھی کنفنٹریشن ہو, عمران خان سے بھی کنفنٹریشن ہو, اور سسٹم کولیپس کرے جس میں سزائیں اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں. اس کے بعد پھر ریٹرن ہو جاتی ہے. دوسری طرف پارٹی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ موجودہ جو ایک مشکل سچویشن ہے, کیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں, ریگل آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ کوششیں ہیں. اپروچ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. سسٹم کولیپس کروا کے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے, یا اس سسٹم کی حقیقتوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے. یہ دو اپروچز ہیں اس وقت پارٹی کے اندر, اور چونکہ یہ پبلکلی ایڈمٹ نہیں کی جاتی, اس کی وجہ سے معاملہ کبھی کسی طرف نکل جاتا ہے, کبھی پرانے قصے کو آپ کھول لیتے ہیں کہ میں تو اس میں شامل تھا یا نہیں تھی, جو بھی تھا, اچھا, اور چیزیں نکل آتی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر حقیقت پسندانہ انداز میں سیاست کی جائے, اور یہ گیم اگلے 6 مہینے یا سال سے زیادہ نہیں چل سکتا. اچھا, وجہ یہ ہے کہ پھر الیکشن قریب آ جائیں گے نا. جب الیکشن قریب آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے, کیونکہ گراؤنڈ پہ جو فیصلے کرنے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ کریں گے جو پاکستان میں موجود ہیں. وہاں سے لندن سے فیصلے نہیں ہو سکیں گے, یہاں والے اصل فیصلہ کریں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو, چونکہ یہ اندر کا مسئلہ ہے, لیڈرشپ کا جو مسئلہ ہے, اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے, یہ خاندانی رول ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پارٹی کا بھی فائدہ ہے اور اس فیملی کا اپنا بھی فائدہ ہے, کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے. اس بات پر فیصلہ کر لیں اتنا ہی بہتر ہوگا. خبر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات کی ہے نون لیگ کو لے کر. آج شہباز شریف صاحب نے پنڈی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ شفاف انتخابات چاہتی ہے. ہر پارٹی شفاف انتخابات چاہ رہی ہے, لیکن انتخابی اصلاحات کا معاملہ حل ہونے کو نہیں آ رہا. دیکھیں, جہاں تک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی صورتحال یا سٹوری ہے, میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا, وہ ماضی کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ نون لیگ کے اندر اصلاح عمل کو, اسٹریٹجی کو اپنا کے وہ اپنے تمام جو سیاسی مقاصد وہ حاصل کرتے رہے ہیں. اب چھوٹے بھائی اپنے طریقے سے مفاہمت یا جو اداروں کے ساتھ تعلق داری, رابطہ کاری
کا جو سارے کا سارا کام سر انجام دیتے تھے، اور بڑے بھائی ایک عوامی سٹائل، ایک بغاوت اور لوگوں کے ساتھ جا کے جلسے جلوس کرنا وہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو اسٹریٹجی بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب پارٹی کے اندر بنیادی طور پر جو انقلابی تبدیلیاں آ گئی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک آپ سلمان غنی صاحب سے آپ نے کچھ 4 دفعہ سوال پوچھا، لیکن وہ پھر وہ بیچاری عمران خان کی حکومت کے اوپر وہ یہ کمزور ہو گئی اور یہ معاشی حالات، اصل سٹوری کی طرف انہوں نے پھر جو ہمیں تھوڑا سا نا آگے پیچھے گھمایا۔ پھر سٹوری بنیادی طور پر میں نے آپ سے سیکھا ہے، پارٹی کے اندر میں نے آپ سے سیکھا ہے سٹوری یہ ہے کہ شدید ترین میں اسی طرف سوال کی طرف آ رہا ہوں، شدید ترین اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، 2 واضح کیمپس اس وقت موجود ہیں، اور جو 2 کیمپوں کے اندر کے درمیان جب آپ تقابلی جائزہ کرتے ہیں تو جو کیمپ اس وقت جو ڈومیننٹ ہے، جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے، وہ مریم صاحبہ کا کیمپ ہے، اور مریم صاحبہ ہی اس کیمپ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور مریم صاحبہ ہی پارٹی کی وراثت کو حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے اس میں جو فی الوقت ہے وہ فرنٹ رنر ہے۔ اور لیٹ می سے ٹوڈے کہ آپ مریم نواز کو پارٹی کے اندر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ آپ ان سے وہ کریڈٹ نہیں چھین سکتے کہ وہ بڑی ایلوکینسی کے ساتھ، بڑی صاف گوئی کے ساتھ اپنے بیانیے کو لے کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے جو ہے سلمان غنی صاحب کے دوست کی طرح کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بات نہیں کی، وہ ابھی تک اپنے ووٹ کے عزت کو دو کو جو نعرہ ہے اس پہ کھڑی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمیں پارٹی کی جو ماضی ہے، جو لیگسی ہے، اس کو ہمیں بھولنا ہے، ماضی میں ہمیں جو غلطیاں کی ہیں ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے بس سر سن لینا، ہم نے پارٹی کو اب آگے لے کے جانا ہے، پارٹی کو اب ایک نئی جہت پہ ڈالنا ہے۔ اس پہ آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا نئی جہت ہوگی، کیا نظریہ ہوگا، لیکن وہ اپنے پاؤں کے اوپر پورا کھڑی ہوئی ہیں۔ اگلی خبر سن لیں، سلمان غنی صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اب شہباز شریف صاحب ایک وفد کی صورت میں پارٹی کے کچھ بڑوں کو بھجوا رہے ہیں لندن، کہ جا کے بڑے بھائی کو سمجھایا جائے تاکہ مریم صاحبہ کو کچھ ٹھنڈا کیا جائے، یا ان کو تھوڑا سا جو ہے ان کو نام ضرور بتا دیں، اچھا ان کو تھوڑا سا سمجھایا جائے۔ سر میں بتاتا ہوں، بننے دے وفد وہ اس کے نام بھی آپ کو بتا دیں گے، تاکہ جو مریم صاحبہ کے لب و لہجے میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئے جائے، کیونکہ یہ آپ کو لاہور میں یہ آپ نے آواز سنی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں جا کے کام بنانا تو مریم جا کے سارے کا سارا کام بگاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ پارٹی کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ مریم کی اسٹریٹجی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اچھے طریقے سے وہ اپنی اسٹریٹجی آگے لے کے بڑھ رہی ہیں۔ وہ شی از ینگ، ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس وہ آگے جو ہے وہ اگر فرض کرے 2023 کے اندر بھی الیکشن نہیں بنتا پارٹی کا، یہ پارٹی اس لیول پہ نہیں جاتی جس لیول پہ شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ پارٹی جیتے اور ان کو موقع ملے حکومت بنانے کا، تو بالکل ان کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح کورٹ کیسز ہیں، باقی جو مسائل چل رہے ہیں وہ مین ویل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب جو فیصلہ ہونے والا ہے، جو ہونا ہے، اور جس حوالے سے ساری کی ساری کوشش چل رہی ہے پارٹی کے اندر، جس کے بارے میں تھوڑی سی بات آج خواجہ آصف صاحب نے بھی راولپنڈی میں کی، وہ یہی ہے کہ ہمیں پارٹی کے جو تمام رینکس کے اندر اس وقت جو ایک تقسیم ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو اس تقسیم کے ساتھ ہم آئندہ جو اپنی انتخابی جنگ نہیں لڑ سکتے، اور وہ تقسیم ہمیں اسی وقت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب جو ہے مریم صاحبہ کسی دن سامنے محترم شہباز شریف صاحب جو ہے کھڑے ہوں گے، وہ تقریر کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی تقریر کو پوری طرح کلی طور پر جو ہے مریم صاحبہ سپورٹ کریں گی کہ یہ میرے پارٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے میں بالکل اس کے ساتھ ہوں۔ وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کرنی ہے، میں بالکل مفاہمت کے حق میں ہوں۔ وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہے یا پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے، میں بھی اس کے پیچھے ہوں، وہ بالکل یہ بات نہیں مان رہے۔ سیاست کے اندر جو حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی حالات بدل جائیں، لیکن فی الوقت جو ہے مریم صاحبہ جو اپنے بیانیے کو تبدیل کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہیں۔ اور چند ایک بیانات جس کا آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر ذکر کیا تھا، تھوڑی بھی کوئی بندہ کوئی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے کہ اختلافات ہیں۔ جی ایاز صاحب۔ مریم ایک منٹ، ہاں وہ اتحاد ان میں بالکل یہ ہو سکتا ہے پیدا کل
اگر شہباز شریف کو اور حمزہ کو بھی سزا مل جائے پھر سب ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. وہ بھی اگر ساتھ قید ان کو مل جائے سارے پھر ختم ہو جائیں. اچھا پھر یہ سب کہیں گے ہم ساتھ ہیں، لیکن ابھی یہ خواہشات بات ہے پہ کہ کام نہیں اختلافات چلنا. ہیں پارٹی میں، یہ اختلافات ختم کریں گے تبھی پارٹی کو فائدہ ہوگا. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ رائے کے بعد حکومت نے اب ایک نئے آئینی محاذ پر طبلِ جنگ بجا دیا ہے. چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم قائد حزب اختلاف سے مشاورت بالکل نہیں کریں گے. یہ معاملہ سیاسی پارا کتنا ہائی کرے گا، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین نیب کی مدت ملازمت آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے اور نیب آرڈیننس کے تحت نئے چیئرمین کے تقرر کے لیے وزیر اعظم کو قائد حزب اختلاف سے مشاورت کرنا ہوتی ہے، لیکن حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف سے مشاورت نہیں کریں گے چونکہ اپوزیشن لیڈر نیب کے ملزم ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا جیسے چور سے پوچھا جائے کہ اس کا تفتیشی کون ہوگا. ایاز صاحب، حکومت ایک ساتھ کئی محاذوں پر سرگرم ہے. چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ محاذ رائی ہو، الیکشن کمیشن اراکین کے تقرر کا معاملہ ہو، انتخابی اصلاحات ہوں، نئے چیئرمین کا تقرر ہو یا پرانے چیئرمین کی توسیع کا معاملہ ہو، حکومت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ درست ہے مشاورت نہ کرنے کا؟ نہیں، وہ تو اپنی جگہ وہ جو ہے ان کا تنازع وہ تو چل رہا ہے پی ٹی آئی کا اور ان کا، وہ ایک طرف رکھیے. میں ایک چیز آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، پی ٹی آئی کو ایک طرف آپ رکھیے، وہ کس قسم کا نیب چیئرمین چاہتے ہیں، یا یہ جو آرڈیننس میں تھا کہ جی وہ کنسلٹیشن کے بعد ہونا چاہیے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نیب جو ادارہ ہے اس کے اوپر ایک ایسے شیر کو بٹھایا جائے جس کے نہ دانت ہوں نہ پنجے ہوں. وہ جو سرکس والا شیر ہوتا ہے وہ ہو، نہ ہمیں پوچھے نہ آپ کو پوچھے. اور جو یہ جسٹس جاوید اقبال سے پہلے جو نیب چیئرمین تھے وہ بالکل اس ریکوائرمنٹ پہ فٹ بیٹھتے تھے. نہ انہوں نے پورے اپنے ٹینیور میں سارے جو کیسز پرانے بنے ہوئے تھے نیب کے، انہوں نے ایک بڑے سے سرد خانے میں ڈال دیا تھا. وہ کوئی مقدمہ کوئی ان کی ٹینیور میں بنتا ہی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فلانا کیس جو ہے منی لانڈرنگ کا، یہ جو شریف زادوں کے خلاف ہے، اس کو آپ کیوں نہیں روائے؟ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے، بینچ کے سامنے کہہ دیا تھا ان چیئرمین صاحب نے، بڑے پہنچے ہوئے حضرت تھے، وہ بڑا کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ضیاء اللہ کے اے ڈی سی رہے تھے ایک طرف، وہ بھی آپ پر انہوں نے کہا جی بنتا ہی نہیں ہے. دونوں یہ جو پارٹیز ہیں ان کی پتہ نہیں قسمت جو ہے خراب ہوئی، ان سے کیا ٹھوکر لگ گئی، ان کی مت ماری گئی کہ جب ان صاحب کے بعد جب کنسلٹیشن ہوا تو یہ جسٹس جاوید اقبال کا نام انہوں نے تجویز کر دیا. اور وہاں پہ یہ مار کھا گئے دونوں، وہ اومنی والے بھی اور یہ جو ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے والے اور ووٹ کو عزت دینے والے، یہ بھی وہاں پہ مار کھا گئے. انہوں نے کہا کہ وہ پرانے جیسے تھے وہ تو ایسے ہی یہ ہوں گے. بھائی جسٹس جاوید اقبال سپریم کورٹ کے بڑے نامور جج رہے ہیں، کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں. انہوں نے اور کیا کیا؟ انہوں نے کیسز تو نہ بنا، یہ سارے کے سارے کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ کی داستانیں ہیں جو باقی ہے، یہ کوئی نیا کیس کسی نے نہیں بنایا، سارے کے سارے پہلے کے. تو ان کی کیا غلطی؟ انہوں نے صرف یہ کہا محکمے کو کہ بھائی جو کیس ہیں ان کی پیروی کریں، ان کو ایک اپنی نہیں کچھ بنتا تو خارج کریں. اور یہی جو ہے وبال جان ان دونوں کے لیے بن گئے. اب وہ آپس میں کنسلٹیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نون پیپلز پارٹی والے سیانے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ بالکل پس پردہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے. سندھ کی حکومت بھی ہے، کیسز میں سزا بھی نہیں ہو رہی، آگے کام چل رہا ہے، اور وہ اگلی نظریں ان کی سندھ کی انتخاباتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہیں ووٹ کو عزت دینے والے، یہ پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی سزائیں بھی ہو گئی ہیں. وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وہاں بھی سیاسی غلطیاں انہوں نے کی، سزا پھر مل گئی. اور سزا ایسی ملی کہ پارٹی میں نفاق پڑ گیا ہے. وہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہیں. پارٹی بشاک آپ کہیں ووٹ بینک قائم ہے، فلانا ہے،
اور پارٹی کی قیادت جو قائم نہیں ہے وہ جو آدھی بٹ گئی ہے. تو ان کو ایک ایسا چیئرمین نیب چاہیے. ٹھیک. حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جسٹس جاوید اقبال جیسا ہی یا ان سے زیادہ سخت نیب چیئرمین بنے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. سلمان صاحب, اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں اگر مشاورت نہیں کی جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی حدت بڑھائے گا مزید؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی بات ہوئی تھی تو اس طرح کا بخار اس وقت بھی چڑھا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کے خلاف چونکہ مقدمات ہیں کسی قیمت پہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بن سکتے. کچھ چیزیں قانونی ضرورت ہیں. دیکھیں بات یہ, ان کے خلاف اگر نیب کے کیسز ہیں تو میں یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک جناب پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہیلی کاپٹر کیس تھا. اس بنیاد پہ اگر آپ لوگوں کو چارج شیٹ کریں گے نا تو آدھی گورنمنٹ پھنس جائے گی. اور جیسے پچھلے دنوں ای وی ایم کا ایشو تھا, آج ایک نیا ایشو آ گیا اور آپ نے بڑا درست ویلڈ آپ کا کویسچن ہے کہ جی یہ سارے کرائسس کیوں ہیں. دیکھیں میری ایک سوچی سمجھی رائے ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ایسا ہی ہوگا, 100% اس پہ کنسلٹیشن ہوگی. یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایشوز کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ ایشوز اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ان ایشوز سے توجہ ہٹے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز ہیں. ہم یہاں پر اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. بھائی یہ ایشو کسی لوگوں کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام کا ایشو نہیں ہے. ان کے ایشوز یہ ہیں کہ آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا, اس کے بعد انہیں بجلی کے جھٹکے لگائے, اور پچھلے 24 گھنٹے میں اب گیس آ رہی ہے چونکہ سردیاں آ گئی ہیں. یہ سارے پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں, ان سے توجہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. اور بات یہ کہ یہ ساری چیزیں طے, اگر آپ شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ قانون میں ترمیم کر لیں. اسی طرح کی بات پچھلے ہفتے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی, وہاں پر خاموشی ہو گئی. کہاں گئی وہ ای وی ایم مشینیں؟ اب آ گئی. دیکھیں اس پہ انتخابی اصلاحات, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا یہاں کنسنسس تھا کہ آپ بیٹھ کے ایک سنجیدہ کوشش کریں, اور وہی ہوئی. اور اب بھی یہ ایشو جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر یہی شہباز شریف صاحب ہوں گے, انہیں جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا پڑا. آپ قوانین کو تبدیل کر سکتے ہیں, آپ جو آئین اور قانون پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. آپ تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے تھے, اور عمران خان صاحب کا یہ پلس پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنا کیس خراب کر رہے ہیں, اور یہ ایشوز صرف اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی اصل ایشو سے توجہ ہٹا کے اپنا راستہ بنایا جائے. راستہ اس طرح نہیں بننا. دیکھیں مشینوں پہ آپ اپنی ساری محنت صرف کر رہے ہیں, اتنی محنت آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے پہ لگا لیتے, اتنی آپ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کروا لیتے, اتنی آپ وہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ جو آپ سے امیدیں اور توقعات لگائے ہوئے تھے کہ 1 کروڑ نوکری, وہ بیچارے جو لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں لے کے نکلتے تھے, کیا ملا ان کو؟ مایوسی, محرومی. کیا دیا آپ نے اس کو؟ ان کی جولی میں کچھ پڑا ہے؟ تو لہٰذا خدا را یہ ایشوز آپ کے ہیں اسلام آباد کے, یہ پاکستان کے عوام کے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب کے مطابق تو ان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, اگر مشاورت نہیں کرتی حکومت تو کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن چیلنج کر سکتی ہے اس اقدام کو؟ دیکھیے ہماری پالیٹکس کا سٹائل یہ ہے کہ ہر چیز پہ لڑنا ہے, لہٰذا اس پہ اگر لڑائی ہو رہی ہے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں. حیرانی اس وقت ہوگی جب یہ دونوں سائیڈیں مل کے امن اور سکون سے کوئی معاملے طے کر لیں گی, وہ بڑی حیرانی کی بات ہوگی. لڑائی کوئی حیرانی کی بات نہیں, کس ایشو پہ نہیں لڑے ہیں یہ, تو لہٰذا اس پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی 6-8 مہینے سال کے بعد فیصلہ ہو ہی جائے گا. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس تو چانس تو آپشن تو یہی ہے نا کہ وہ ایک آرڈیننس ایشو کر سکتے ہیں. اچھا اپوزیشن کا پھر ہے کہ اپوزیشن ظاہر ہے خاموش نہیں بیٹھے گی, اپوزیشن جو ہے اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ پھر سپریم کورٹ کی مرضی ہے, اس کا فیصلہ فوری طور پہ ہوتا ہے یا کچھ ڈیلے سے ہوتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پولیٹیشین روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ان کا رول ہو گیا, ان کا رول ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے معاملات کو خود طے نہیں کریں گے تو یا تو ملک میں طوائف الملوکی پھیلے گی, انارکی آئے گی, یا پھر کوئی آ کے آپ کے فیصلے کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کوئی آ کے فیصلے کرے, یا آپ بھاگ کے سپریم کورٹ کے پاس جائیں کہ جناب ہم سے تو حل نہیں ہوتا مسئلہ, ہمارا تو جھگڑا ہو گیا ہے, آپ مہربانی کر کے اس مسئلے کو حل کر دیں. تو پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں؟
دیکھیں نا شکایت تو اس بات کی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور کوئی حل کرنے نہ دے. الزام لگ جاتا ہے کہ جو وہ فلاں نہیں کرنے دے رہا ہمیں. بھائی آپ کر کے تو دکھائیں نا ہمیں, معاملے جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو سینسیبلی بیہیو کرنا چاہیے, اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے, تبھی تو آپ کا کلاؤٹ ہوگا نا. دیکھیں نا آپ کے ادارے کیا ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, اور آپ کا اپنا کردار ہے لیڈرشپ کا. اگر یہ معاملات طے نہیں کر سکتے تو پھر ان کا کردار خود بخود گر جائے گا, رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا, اور اس کی وجہ سے یہ معاملے ان کے بگڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے جہاں تک مسائل کا تعلق ہے نا, عوام کے مسائل کا تعلق ہے, جہاں حکومت سے حل نہیں ہو رہا ہے وہاں اپوزیشن بھی ان کو حل نہیں کرنا چاہتی. وجہ اس کی سمپل, یہ آخری بات ہے, سمپل یہ ہے کہ اگر وہ مسئلے حل, اگر عوام کی غربت کے مسئلے, عوام کی مہنگائی کے مسئلے حل ہو گئے تو اپوزیشن کو ووٹ کون دے گا؟ پھر تو ووٹ گورنمنٹ کو پڑ جائے گا. لہذا اپوزیشن کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ یہ غربت کے, افلاس کے, قیمتوں کے مسئلے حل ہوں. شور مچانے کے لیے مسئلوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو خبر آپ کیا کہیں گے, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, کن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیا اس مسئلے کا حل بھی آرڈیننس ہی نکلے گا؟ دیکھیں دو خبریں, ایک تو آپ نے جو بات کی چیف الیکشن کمشنر والا ایشو, جو وہ ایک کنفرنٹیشن تھی, وہ میری اطلاع کے مطابق وہ معاملہ کافی حد تک حل ہو گیا. وہ آپ نے دیکھا دونوں اطراف سے آپ کو جو توپیں اور گنے ہیں وہ بالکل خاموشی ہو گئی, اور آنے والے دنوں کے اندر مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی. دوسری خبر جو ہے, خاص طور پر آپ نے پوچھا یہ, کیونکہ سلمان صاحب کا گلہ ہے, میں ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا. میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی قانون کے اندر تبدیلی کی جائے گی, کیونکہ اس کے اندر آپ کو آئین تبدیل نہیں کرنا. قانونی تبدیلی کے لیے آپ سمپل میجورٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں, وہ آپ کر لیں گے, جوائنٹ سٹی سے کر لیں گے یا تھرو آرڈیننس کر لیں گے, کوئی طریقہ کار اپنایا جائے گا. لیکن بنیادی جو سوال ہے نا میرے خیال میں, جس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے, یہ جو معاملہ ہے یہ ہے ہی بڑا غلط کام کہ ملک کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو چیف ہے اس کو لگانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا اکٹھا ہونا چاہیے. یہ جنہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت سارے کا سارا یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے, وہ پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر جمہوریت ہے, جو پارٹی جیتی ہے, اکثریتی پارٹی ہے, وہاں پہ اپنی جو ہے منشور کے مطابق, اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ڈیفرنٹ پوزیشنز کے اوپر وہ لوگ لگاتے ہیں. وہ اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں اس کا خمیازہ جو رولنگ پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اپوزیشن بھی یہ اس کو چنا تھا, تو یہ حکومت نے بھی اس کو چنا تھا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرے خیال میں اس حوالے سے قانون کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ حکومت کرے گی. اب جہاں تک تعلق ہے موجودہ چیئرمین کی ایکسٹینشن کا, دیکھیں میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ جسٹس صاحب کو عمران خان نے نہیں لگایا ہوا, یہ ماضی کی دونوں پارٹیوں نے مل کے لگایا ہوا ہے, اور وہ چلیں کمپیریٹیولی اتنا اچھا نہیں تو وہ اتنا غیر جو برا کام بھی نہیں کر رہے. کافی حد تک جو ریکوریز بے شک تھرو وہ جو اپنی بارگین کی ہو رہی ہیں, ارب روپے کی ریکوریز آپ کی ہو رہی ہیں, اور کیسے تھوڑے بہت آگے چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور ان کو رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی اور بندہ اپوائنٹ کریں گے عمران خان صاحب, وہ تو بالکل ہی متنازع ہو جائے گا نا. اچھا کہ جی انہوں نے قانون کے اندر تبدیلی کر کے اپنی مرضی کا بندہ لگا لیا. پہلے اپوزیشن اتنا ٹارگٹ کرتی ہے, تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ آ گیا جو قانون میں تبدیلی طے ہے کہ وہ سنگل ہینڈلڈلی عمران خان یا پرائم منسٹر آف دا ڈے کے پاس اختیار چلا گیا, تو وہ ایک اور زیادہ ایک بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں حکومت کو اس طرح کی موجودہ چیئرمین نے بدعنوان عناصر سے اپنے دور حکومت میں 533 ارب روپے ریکور کیے ہیں, اور اس وقت 927 انکوائریز پر تحقیقات جاری ہیں. تو نئے چیئرمین کا تقرر یا پرانے چیئرمین کی توسیع ملکی مفاد میں کیا ہے, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ ہے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کے تقرر کا. ایاز صاحب اس پر شارٹلی بتا دیجئے کہ اب تک احتساب کا عمل نتیجہ خیز رہا یا نہیں؟ کہاں رہا ہے جی, نتیجہ خیز ہوتا تو یہ سیاسی جو ہماری کلاس ہے اس کے آدھے سر جو ہے اڑ گئے ہوتے. تو یہاں پہ یہ طبقاتی نظام ہے ہمارا, چھوٹ ملتی رہتی ہے, واضح کیسز ہوتے ہیں, التوا میں پڑے رہتے ہیں. یہ سارے کیسز آپ دیکھ لیں, اومنی گروپ کے دیکھ لیں, ان کے دیکھ لیں, دیگر بھی دیکھ لیں, بڑے بڑے جو کیسز چل رہے ہیں نتیجے پہ پہنچتے نہیں ہیں. پھر کئی جو ہیں خوش قسمت وہ پلی بارگن پہ ختم ہوتے ہیں. تو بالکل ایفیکٹو نظام پاکستان میں ہے نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. مضبوط جمہوریت مؤثر احتسابی سسٹم کے ساتھ مشروط ہے, اور احتساب کا عمل جو ہے وہ مخالفین کا شکنجہ کسنے کے بجائے جب تک مافیاز کی گردن نہیں ناپی جائے گی, اور مافیاز کون ہیں, کیا ہیں,
पूरी कौम जानती है ठीक है। कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ एहतसाब एक कौमी ज़रूरत है। ठीक। बदकिस्मती से इस पे आगे पेशरफ्त नहीं हो ठीक है सकती। डॉक्टर साहब। देखिए, अगर हम ब्रॉड शीट को जो पैसे दिए गए उनको भुला दें, ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो अकाउंटेबिलिटी पे नेगेटिव कमेंट्स आए उनको भी भुला दें, तब उसके बाद हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी अच्छी ठीक हुई है है। खबर आप क्या कहेंगे? देखें, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब नहीं हुआ, हमेशा वो बारगेन के चक्कर में एहतसाब कहीं गुम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जिस तरह कम से कम केसेस टेकअप हो रहे हैं और ये अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंचेंगे, फिल वक्त आप कह सकते हैं कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह हो नहीं रहा, लेकिन थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आपको को मस्बत नज़र आ रही है। और अगर ये कंटिन्यू रहती है जिस तरह बड़े बड़े केसेस हैं, कल परसों भी आप लाहौर में आपने हमारे पैनल की देखा। अक्सरियत की राय बहुत यही है नजर कि आ रही है। एहतसाब का अमल अब तक इतना नतीजा खेज नहीं रहा है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। खबर की दुनिया।